मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान आज बहुत ही अहम क्रॉस रोड पे चला गया। और मैं आपको बताऊं, मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब याद आ रही है जो उन्होंने लिखी थी, और उसके जो पहला जुमला है, उसका पहला जुमला जो है वो ये है, कैन आई कोट, वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेन ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। यानी अब सिर्फ एक ही रास्ता हमारी तरफ बचा है, अगर हम बाकी रास्तों पे जाते हैं तो हम सिर्फ खाई के अंदर गिरेंगे या कुएं के अंदर जाएंगे। वो क्या रास्ता है? वो है आइन की बालादस्ती, वो है कानून की हुक्मरानी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन क्या जो लोग आइन को नाफिज करना चाहते हैं, जो लोग कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो खुद आइन और कानून पे अमल करते हैं? क्या उनको इदराक है कि ये कितनी अहम चीज़ें हैं और इससे हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल किस तरह से जुड़ा हुआ है? इस पे एक सवालिया निशान ज़रूर है। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने जब अपने सुओ मोटो नोटिस पे खुद समाअत शुरू की, तो उसमें ऑलरेडी उस बेंच के अंदर शामिल जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। जस्टिस मंतोखेल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये आर्टिकल 10A के मुनाफी है राइट टू अपील के, तो फिर कैसे होगा? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 2 ऐसे जजेस जिनके ऊपर एतराज़ात उठे हैं, जिनमें एजाज़ुल एहसन साहब हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया। उन्होंने कहा, क्या एक फ़र्द वाहिद को आइन ये इजाज़त देता है कि वो बेवक्त एक जुम्बिश कलम से वो पूरी की पूरी असम्बली को तहलील कर दे जो आवाम के मैंडेट से आई हुई है और हकीकी मैंडेट से आई हुई है? एक ज़ैली सवाल जो मेरे जहन में आया जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल के जवाब में, वो ये है कि अगर वो फ़ैसला गलत था, तो क्या उस फैसले करने वाले को, उस हुक्म देने वाले को आइन के तहत को सज़ा होनी है या नहीं होनी है? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो डिसीजन गलत है और असम्बलीज़ रिस्टोर हो जाती हैं, तो फिर किसकी हुकूमत होगी? क्योंकि पहले परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला थे, वो तो अपने तमाम रुफ़क़ा समेत काफ लीग छोड़ कर PTI के अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब PTI कोई और वज़ीर आला लाएगी, उनको लाएगी, क्या होगा? ये किस तरफ जाएगा? ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें कानून सिखाने वाले और कानून नाफिज करने वाले लोग जो हैं, जब उनको ये शिकायत हो कि उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, उनका बुनियादी हक़ नहीं मिल रहा, उनके फंडामेंटल राइट से उनको ला ताल्लुक़ किया जा रहा है, तो फिर मेरी और आपकी इस नक्कार खाने में क्या हैसियत है कि अगर आला जजेस को जो है इंसाफ ना मिले, जब उनका अपना कोई मसला हो, जब उनका अपना कोई इशू हो, तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि हमारे वकला शायद हमारी जजेस के ऊपर एतबार ही नहीं करते। उसकी एक बड़ी आला तरीन मिसाल पूरी जुडिशल मूवमेंट है इफ्तिखार चौधरी की, कि आपका और मुझे कोई मसला होता है तो हमें वकील हजरात बताते हैं कि हम अदालत में जाना चाहिए, लेकिन जब जजेस को प्रॉब्लम होती है, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब को प्रॉब्लम हुई, उनके साथ और जजेस को प्रॉब्लम हुई, तो वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो वो क्यों? खुद उनका अदालतों पे अगर एतबार नहीं है, तो सड़कों पे आके अगर उनको इंसाफ मिलना है, तो फिर मैं और आप अदालतों के धक्के क्यों खाएं? हम भी सड़कों पे क्यों ना आएँ? ये इफ्तिखार चौधरी से सवाल है। लेकिन वो जज हजरात जो अदालत में आते हैं और अदालत का एहतराम करते हैं, उनको अगर इंसाफ ना मिले और उन्हीं अदालतों से ना मिले, तो उसके मुतालिक हमारा निसाब क्या कहता है? ये सारी बातें, और जजेस के ऊपर किस तरह से लोग प्रेशराइज होते हैं। ख़ास तौर पे एक बदनाम ज़माना फैज़ हमीद का नाम बार बार आ रहा है आज, कि फैज़ हमीद ने अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी जब वो ISI को हेड कर रहे थे, उन्होंने किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई और किस तरह से कानून को अपने ताबे करने की कोशिश की, वो भी आज डिस्कस होगा। इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैंने रिटायर्ड जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को आज ज़हमत दी है और उनसे रिक्वेस्ट की, स्पेशल मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि वो एक्सक्लूसिव आए हमारे प्रोग्राम में और हमें तमाम सवालों के जवाब दें, क्योंकि अब यहाँ पे मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई झगड़े करा के थक गया हूँ। वो बेचारे वही करते हैं जो उनको बताया जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, तुमने बस इसकी जाके ऐसी तैसी करनी है, लेकिन हमें कुछ इल्म हासिल नहीं होता। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं
وہ فیض حمید سے گھبراتے تھے؟ دیکھیے جی، میں تو دیانتداری سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیکسس شروع ہوا تھا نا اس وقت میاں ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ، اور قمر جاوید باجوہ اس وقت جو تھا وہ آپ یہی سمجھ لیں فیض حمید ہی تھا. آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی کا ہم نے اس دور میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، تو سب کچھ ظاہر ہے اسی کے کنٹرول میں تھا اور بہت زیادہ تھک اینڈ تھن تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پریشر نہیں بھی ڈالتا تھا نا تو اس کا پریشر محسوس کر لیا جاتا تھا. اچھا، آپ کے مطابق جو آپ نے کچھ باتیں کی پہلے کہ جی جنرل فیض حمید آپ سے کچھ فیصلے کروانا چاہ رہے تھے، وہ فیصلے کیا تھے؟ بیسیکلی تو وہ اس لیے آئے تھے، مطلب اس پریٹیکسٹ پہ آئے تھے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرڈر پاس کیا تھا اسلام آباد سے تمام طرح کی انکروچمنٹس ختم کرنے کا، جس میں سے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جو آپارا روڈ ہے وہ بھی شامل تھی. اچھا، وہ اب ظاہر ہے ایک پورے اس روڈ کے ساتھ ایک اچھا خاصا پورا گرین بیلٹ جو ہے وہ انہوں نے اس اپنے حدود میں شامل کیا ہوا تھا. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی مائٹی ون سے کوئی اپنا آرڈر نہیں ایگزیکیوٹ کروا سکتے تو پھر یہ تو کچھ چھابڑی والوں کو کسی بازار سے ہٹا دینا یا فٹ پاتھ سے ہٹا دینا یہ کوئی بڑی وہ چیز نہیں ہے. تو خیر وہ میں نے آرڈر کیا، سی ڈی اے بھی اس میں ریلیکٹنٹ تھا لیکن میں نے سی ڈی اے والوں کو بھی ٹائٹ کیا. وہ خیر وہ گئے تو اس کے حوالے سے وہ میرے پاس آئے تھے جی کہ پہلے انہوں نے یہی بات کی جی کہ اس کو آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دے دیں، ریویو کر دیں. تو میں نے انہیں کہا تھا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا آرڈر کر دیا ہے، میں آپ کو صرف اسی صورت میں کہہ کہ آپ کورٹ میں پیش ہو کے بتائیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ یہ اس کو ریموو کر دیں گے، تو بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو باقی اگر میرا آرڈر آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ کر لیں، ثاقب نثار صاحب کے پاس لگے گا، وہ میرا نام دیکھتے ہی اس پہ کچھ نہ کچھ اس کو آلٹر کر دیں گے. تو خیر یہ انہوں نے بات کر کے پھر انہوں نے بات اس انداز میں مجھ سے شروع کی کہ سر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کے فیصلے کے اگینسٹ جب اپیل وغیرہ فائل ہوتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. تو میں نے کہا جی کوئی پرٹیکولر کیس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ نواز شریف والا کیس ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی اس میں تو ابھی فائنل نہیں ہوا کوئی، مطلب ان کی ایکویٹل ہوئی ہے یا کنوکشن ہوئی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تو ابھی تو اس میں 8-10 دن پڑے ہیں. تو وہ کہنے نہیں سر وہ تو طے ہو گیا ہے کہ کنوکشن ہونی ہے، اب صرف کوانٹم کا ایک وہ ایشو ہے. یہ آپ کو فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف کے لیے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ان کی کنوکشن ہو گئی ہے؟ نواز شریف کے لیے، نواز شریف اور مریم کے لیے. تو میں نے کہا جی ہاؤ یو آر سو شیور؟ تو اس نے کہا بس سر چھوڑیں نا ان باتوں کو، بس دیٹ از اچھا. میں نے کہا جی اگر آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے تو ہائی کورٹ کا بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. کہتا ہے سر ہماری جو ٹاپ ارشلان ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہائی کورٹ میں کیس اس بینچ میں جائے جس کا حصہ شوکت عزیز صدیقی بھی ہوں تو ان پروسیڈنگز کو کچھ کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کام کر رہا تھا ایک سینئر پیونی جج کی حیثیت سے، تمام مرڈر ریفرنسز میں سن رہا تھا، نیب کے کیسز میں سن رہا تھا، باقی جو بھی ڈویژن بینچ کے کیسز ہوتے ہیں وہ میں ہی سنتا تھا، تو آپ نے مجھے بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی جج ہے جو کرمنل کام کو سمجھتا ہے اور جو پرو ڈیفنس بھی ہے تھوڑا سا، اور وہ میرا انہوں نے نام بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ میک شور کہ اس سے ریلیٹڈ یا یہ کیس ان کے پاس نہ جائے. تو پھر ہم نے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے آپ کے چیف جسٹس کو کہا، اس لیے آپ کو بینچ سے ہٹوایا گیا. تو میں نے کہا جی جب آپ کا یہ تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
تو وہ کہنے لگے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر یہ اپیل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ پاکستان میں شاید واحد جج ہوں جس کے سامنے اگر فائل آئے گی اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ ملزم کا جرم بڑا ہے اور اس کو سزا کم ہوئی ہے، تو الحمدللہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں۔ لیکن بات اگر ادروائز ہے تو میں کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا۔ تو اس پہ اس نے کہا سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا سر ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم جو ہے وہ باہر نہ آئیں اور رہیں، تو اگر یہ تو میں نے اگین کہا، میں کہا جی بات تو وہی ہے جو میں نے کر دی ہے۔ تو پھر اس نے کہا دیکھیں سر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں، آپ کے چیف جسٹس کو میڈیکل گرانٹس پہ رخصت پہ بھیج دیا جائے گا، تو 26 نومبر کو آپ ویسے ہی پکے مطلب ریگولر آپ کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے تو سر 2-3 نیشنل انٹرسٹ کے اور ڈیفنس پاکستان کے انٹرسٹ سے کیسز ہوتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں۔ تو میں نے اس پہ اس کو کہا تھا، میں کہ فیض حمید صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہے نا، آپ مجھے اگر یہ کہیں نا کہ آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دیں گے اور اس کے عوض میں اپنا ضمیر آپ کے پاس گروی رکھ دوں تو مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ تو خیر وہ پھر اس کے اوپر ان کو اچھا نہیں لگا میرا یہ جواب، تو پھر تھوڑا سا ان کا اس کے علاوہ تھا دیکھیں سر یہ بڑا چلنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ مجھے ایک منٹ ٹھہر جائیں، مجھے ذرا شوکت صاحب لیٹ می ری فریز جو آپ نے ایک بات کہی ہے، اور تاکہ اگر کوئی ناظرین اس سے نکل گئے ہیں دور، میں اس کو ری کیپ کرنا چاہتا ہوں۔ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں، ان کے لیے آپ کو جنرل فیض حمید نے آ کے یہ کہا کہ کیس کا فیصلہ آنا ہے اور ان دونوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے ہر حال میں، یہ ہم نے تعین کر لیا ہے، آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں؟ یہ مبشر بھائی ایک منٹ دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر کنوکشن تو ہونی ہے، صرف کوانٹم آف سینٹنس تو کنوکشن تو رائزنگ آف دا کورٹ تک بھی ہو جائے تو ڈسکوالیفائی ہو گیا نا، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوئے تھے۔ جی اس ایز اے اس کا کانسیکوینس ظاہر ہے ڈسکوالیفیکیشن ہی ہے جی۔ تو اچھا اب یہ آپ سب یعنی مجھے اب لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا؟ دیکھیں جو بعد میں ساری چیزیں منظرنامے پہ سامنے آئیں اور جس طرح بہت سی چیزیں انفولڈ ہوئیں، اس سے تو یہی اندازہ ہے کہ وہ ایک پورا ایک بڑا ایک پروجیکٹ تھا، اور ایک ظاہر ہے کسی کو آؤسٹ کر کے کسی کو ان کرنا مقصود تھا، اور کسی کا نقصان کر کے کسی کو فائدہ دینا مقصود تھا۔ اور اس میں تو بالکل ببانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اگر اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی سپریم کورٹ کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان یہ ایول نیکسس نہ پیدا ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے اگلا سوال کیا کروں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ آپ کو سمجھ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے اوپر جو چارج شیٹ لگنی ہے، آپ کے جو اثاثے نکلنے ہیں، آپ کے جو آنا ہے کہ جی آپ فلاں سے ملے، آپ بیچ میں پتہ نہیں نواز شریف صاحب سے ملا ہے لنڈن میں، یا وہ آپ کو ملنے آ گئے، کوئی ایسی باتیں تو اب چلیں گی نا؟ مبشر بھائی میں ایک آپ کے سامنے آج ایک حلفن بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ مجھے ہر طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ میری آج تک پوری زندگی میں میاں نواز شریف صاحب سے صرف ایک 30 سیکنڈ کی ملاقات ہے،
اور وہ اس دن ہوئی تھی جس دن میاں ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس حلف لیا تھا. اس وقت وہ قاعدے کے مطابق صدر صاحب بھی ہوتے ہیں, پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں, انکمنگ چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں, اور اس وقت ایک پروٹوکول کے تحت سب لوگ جا کے ملتے ہیں. ہم چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز ہوتے تھے لوکل ہونے کی وجہ سے ان کو اس طرح کی سیریمنی میں انوائٹ کیا جاتا تھا. دیٹ از دا اونلی اوکیزن جب میں نے ان کو اس طرح ہاتھ ملایا اور بس ساتھ کھڑا ہوا. جو ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو 2 سال جی آئی ٹی نے کام کیا, سارے کام کیے, جو ڈاکومنٹس آئے, میں نے بھی دکھائے ٹی وی پہ, ہم بھی بہت زیادہ اونچا بولے کہ نواز شریف چور ہے, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرو اور ایون فیلڈ کا جواب دو اور یہ کرو, یہ آرکسٹریٹڈ تھا. دیکھیں بالکل, میں تو ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کروں, میرے کسی ایفیلیشن نہ میری ہے کسی سائٹ پہ اور نہ ہی میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. یہ سب کچھ اور بالخصوص جو سپریم کورٹ نے کیا کہ ڈائریکٹ ایک ٹرائل کر کے ایک ڈسکوالیفیکیشن کا وہ کیا, یہ ہماری ہزاروں سال پر مشتمل جو کرمنل سائڈ کی جورسپروڈنس ہے نا, یہ اس کو بیسیکلی انہوں نے اٹھا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ میں پھینک دیا. کیونکہ کوئی بھی پاکستان میں کرمنل پروسیڈنگز ہے نا, ایون آرمی ایکٹ میں بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل نہ ہونا جو ہے وہ ان اسلامک ہے, اس لیے اس میں سیکشن 133B انسرٹ کی گئی تھی. اب ایک ایسی پروسیڈنگز جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, جو اسلامک جورسپروڈنس کے اگینسٹ ہے, جو نارمز کے اگینسٹ ہے, جو پریسیڈنٹ کے اگینسٹ ہے, جو سیٹلڈ ہماری جورسپروڈنس ہے اس کے اگینسٹ ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے آپ نیک نیتی کا فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے. 100% ظاہر ہے وہ ایک بدنیتی پر مشتمل اور کسی کنسپائریسی کا حصہ تھا جو وہ فیصلہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو پھر جس طرح لوگ اپنا گرے پوائنٹ کے اندر باتیں ہم سنتے ہیں, جب بھی کبھی جاتے ہیں کوریڈورز میں اور وکلاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا, کیا یہ بھی صحیح ہے؟ جی بظاہر بالکل ایسا ہی ہے, تاکہ جب یہ اس کے اوپر اعتراضات ہوں, شور ہوں, اور یہ ہو جی کہ آپ نے صرف مطلب آپ نے صرف نواز شریف یا اس کی فیملی کو وکٹمائز کیا ہے, تو ہم یہ کہہ سکیں نہیں جی دیکھیں ہم نے تو دوسری پارٹی کے بندے کو بھی کیا ہے. اور ظاہر ہے بظاہر یہ دونوں ہی فیصلے, میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا, جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی وہی زیادتی ہوئی ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. کہ اگر یہ رتی برابر بھی صحیح ہے تو پاکستان کے ساتھ, یہ انڈیویجول کے ساتھ تو ہوئی زیادتی ہوئی, پاکستان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہوئی ہے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اور بھی مواقع ایسے آئے آپ کو کہ جب فیض حمید نے آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ایک بات پہ تو ہوگا نہیں, آپ نے متعدد بار آپ نے یہ امپریشن دیا ہوگا کہ بھائی میں تمہارا بندہ نہیں, تو تم ٹھیک کر سکتے ہو تو کر لو. مبشر صاحب, یہ اصل میں جو فیض حمید یا ان کی ٹیم کے ساتھ جو میرا کلیش شروع ہوا, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ تھا جب 2017 میں فیض آباد والا دھرنا چل رہا تھا, اور وہ ظاہر ہے اس کے جو ہینڈلر تھے وہ فیض حمید صاحب ہی تھے, انہوں نے ہی سب کچھ وہ مینیج کیا تھا, وہی سب کی اس کی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, تو اس کی حفاظت, وہاں پہ جو بھی چیزیں پہنچائی جاتی تھیں وہ ان کے پوری ٹیم کے تھا. تو ظاہر ہے جب ایک خاص وقت گزر گیا اور تقریباً 20-25 کے قریب ہمارے پاس پٹیشنز آ گئیں کہ جی کہ ہمارے بنیادی حقوق سلب ہو گئے ہیں, ہم گھروں میں مقید ہو گئے ہیں, ہم کورٹس میں نہیں پہنچ سکتے. یہ اس میں وکلاء کی پٹیشنز تھیں زیادہ تر اور کچھ عام شہریوں کی بھی تھیں. تو اس پہ پھر میں نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا, اور میں ایک اپریہینڈ کر رہا تھا
کہ مجھے کیونکہ 2016 کا بھی ایک ایکسپیرینس ہو چکا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اور پلان کیا گیا ہو. تو میں نے جب آرڈر کیا کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے، تو میں نے اس آرڈر میں یہ لکھا تھا، بلکہ بعد میں شاید کسی پروگرام میں سن رہا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ ان کو ہٹائیں لیکن ایریل فائرنگ بھی آپ نہیں کریں گے. تو اب وہاں سے ان کا دیکھ لیں کہ جب آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ آپ کا خود بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے خاصا اپڈیٹڈ نالج ہے کہ جب ملٹری کو یا رینجرز کو ان ایڈ آف سول پاور بلا لیا جاتا ہے، تو وہ جو بھی رینجرز یا ملٹری کے ٹروپس آتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کا کمانڈنٹ تصور ہوتا ہے اس عرصے کے لیے. ظاہر ہے اس کی طرف سے یہ تھا آرڈر کہ جی ان کو ہٹانا ہے. یہ جب آرٹیکل 245 کے تحت بلایا جاتا ہے. انکار کر جی تو رینجرز نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم تو نہیں یہ کام کریں گے، ہمیں تو جب تک جی ایچ کیو سے آرڈر نہیں آئے گا ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو پھر وہ اس پولیس کو از خود وہ کرنا پڑا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست اس وقت اسلام آباد کی پولیس سے وہ کام کر بھی لیا تھا. لیکن جب وہ بالکل آلموسٹ کامیاب ہونے لگے تھے تو پھر ایک خاص سائٹ سے کچھ لوگ آ گئے اور وہ پھر ان کو ناکام ہونا پڑا. اس کا ثبوت تو خود فیض حمید صاحب نے دے دیا جب ایک سو کالڈ معاہدہ ہوا اور اس میں دستخط کر وہ اس کے سگنیٹری بن گئے، اور اس میں انہوں نے مطلب لکھا کہ جی آرمی ثالث ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک میں، حتیٰ کہ افریقن کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کو ہاتھ لینے والے بلوائیوں یا اور اس طرح مظاہرین کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان معاہدہ ہو تو اب پولیس کہے جی ہم ضامن بن جائیں گے یا فوج کہے جی ہم ضامن بنیں گے. فوج تو نہیں کہہ رہی، وہ تو فیض حمید کو شوق تھا نا صاحب کا. یس، لیکن اس میں اس نے نام استعمال کیا اس وقت کے آرمی چیف کا، اس پر میں نے بہت سخت آبجیکشن لیا تھا. جی تو یہ ایک تھا معاملہ. پھر وہ میں نے کچھ آپ کو چیزیں بتائیں کہ ان کو اچھا. پھر ایک اور تھا کیس کی، جو یہ سی ایس ایس کر کے جو ہمارے ٹاپر بچے بچیاں ہوتے ہیں، فوج کا کیپٹن یا کپتان ان کے اوپر آ کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور صرف 3 گروپس میں، ڈی ایم جی، پولیس اور فارن سروس، اور کسی گروپ میں نہیں جاتے. تو اس پر بھی میرے پاس ایک پٹیشن آئی تھی، تو میں نے سیکرٹری ڈیفنس کو اور ان کو بلا کے پوچھا تھا یہ کس لاء کے تحت آپ کرتے ہیں، اور کیا آپ کے رینکس میں کوئی کمپیٹیٹو پروسیس ہوتا ہے اس طرح کا. تو اس پر بھی ان کو بہت سخت جو ہے دی، اور مجھے باقاعدہ تھریٹ کیا گیا جی کہ اس کے بڑے سیرے. میں نے کہا جی جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے. میں نے تو یہ اس وقت جو تھا سیکرٹری ڈیفنس اس نے کیا تھا، اس میں یہ ڈائریکٹ یہ نہیں تھے کیا نام ہے ان کا، فیض. لیکن فیض صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی یا ملاقاتیں ہوئیں تو وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کے پاس گئے تھے؟ نہیں، وہ میرے پاس آئے تھے. اور یہ دفتر میں آئے تھے، عدالت میں، اس سے پہلے نہیں سر، یہ میرے گھر آئے تھے. اس سے پہلے چونکہ انہوں نے اپنے جو ان کے ایک مخصوص ٹیم تھی، ان کا ایک جو اس وقت کے سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر عرفان رامے، ان کو بھیجا تھا اس کے لیے. تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی. تو میں نے اسے کہا تھا یار میں آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بھیج سکتا ہوں، لیکن میں کل ہی عمرے سے واپس آیا ہوں تو ابھی میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہے، ورنہ میں یہاں سے آپ کو جانے نہ دیتا. تو ویسے آپ مجھے حیرانی ہو رہی ہے آپ کی بات پہ، کیونکہ میں رامے صاحب کو جانتا ہوں تو بہت نفیس انسان ہے، دھمکیاں ومکیاں نہیں دیتے. بس وہ پھر خیر جا کے انہوں نے بتائی ہوگی. تو بظاہر پھر وہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اسلام آباد کے ایک افسر تھے. میں پرپسلی ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ ان کے لیے مسائل نہ بنے.
تو انہوں نے مجھے کہا تھا سر اس طرح وہ آنا چاہتے ہیں اور یہ جو کل رامے صاحب کر کے گئے ہیں اس پر وہ صرف معذرت کرنا چاہتے ہیں. اس پریٹیکسٹ پہ وہ میرے پاس آئے تھے اور ظاہر ہے پھر اور 2 دفعہ آئے اور یعنی پھر بیچ میں دوسری باتیں بھی فاتحہ کے لیے آئے ہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی یہ ہوا نا. آئے وہ فاتحہ پڑھنے تھے لیکن رشتہ کرنے چلے گئے. فیض حمید صاحب جو ہے نا ان کے کردار کے متعلق جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے, اور میں جانتا ہوں اچھی طرح ان کو, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں مبشر صاحب آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بھی ظاہر ہے ہم نے 77 سے آنورڈ چیزوں کو ہم نے بھی بہت کلوز سے دیکھا ہے, مانیٹر کیا ہے, لیکن جتنا آرمی کے انسٹیٹیوشن کو نقصان فیض حمید صاحب نے پہنچایا ہے نا, میرا نہیں خیال کہ شاید باقی ادوار کے انہوں نے آرمی کو نقصان پہنچایا, مل کے اتنا نقصان پہنچا سکتے. انہوں نے آرمی کو نقصان پہنچایا, انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, اور وہ پاکستانی عوام کے ساتھ چوریاں کی, انہوں نے غبن کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. اور ان کی جو چکوال میں جو پیلسز بنے ہوئے ہیں جو اربوں روپے کے, وہ پتہ نہیں نیب کو نظر نہیں آ رہے ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر, کیونکہ سارے کہیں اور دیکھ رہے ہیں, یا جو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی آنکھوں میں موتیا پڑ گیا, ککرے پڑ گئے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اپنا شوکت صاحب, میں آپ سے یہ سوال ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں, اور کیا ارشد شریف کی والدہ نے آپ کو اپروچ کیا اور آپ ان کا کیس لڑیں؟ جی بالکل, میں ابھی بھی آپ کے اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں ان سے, ان کی اہلیہ جو ہیں سمیہ صاحبہ, ان سے, ان کے بیٹے احمد سے, اور ان کی خالہ ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, ان سے مل کے آ رہا ہوں. میں ابھی سیدھا ان سے مل کے. اب میں ایک بات یہاں پہ ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین, ارشد شریف شہید کے لیے اگر کسی نے کمائی کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, عمران خان نے کی ہے, اور عمران خان کے تمام لیڈرز نے اس کو ارشد شریف مارچ اور لانگ مارچ اور شہید مارچ اور ہر طرح کی, اور پھر ان کے وی لاگرز نے, ان کے فیوریٹ اینکرز نے, وہ جو انہوں نے پڑھا جو کہا. لیکن جب ارشد شریف کی والدہ نے ریکویسٹ کی تو پی ٹی آئی کے کسی وکیل نے, اور بڑے بڑے نام ہیں, ہمارے کوئی دوست بھی ہیں اس میں, انہوں نے حامی نہیں بھری وہ کیس کرنے کی. ایسی کیا بات ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کہ پی ٹی آئی کے تمام وکلاء جو ہیں لائن سے, ایون احسان نیازی جیسے لوگ, ارشد شریف کی والدہ کا کیس نہیں انہوں نے پکڑا. کیا آپ کرنے والے ہیں اس کیس میں کہ جس سے مزید آپ کے لیے تکلیفیں شروع ہوں گی؟ مبشر بھائی, یہ ہوا یہ ہے کہ ایک ہمارے بڑے پیارے دوست بھائی سمجھ لیں, وہ ثاقب بشیر صاحب, وہ ہیں ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, ایکسپریس کے صحافی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی کوئی وکیل نہیں ان کو مل رہا. تو میں نے اس کے جواب میں کیا, میں نے کہا یار آپ ان سے, وہ اگر میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا, میں آپ کو بالکل یہ حلفاً بات بتا رہا ہوں, میں بڑا سخت رنجیدہ ہوا, بلکہ میرے نا اس طرح مجھے میری آنکھیں نم ہو گئیں, آنسو نکل کہ یار ایک بندہ جس کی خود لاکھوں میں فالوئنگ ہے, اور جس کے ظاہر ہے جس کو بہت زیادہ, جس کا ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز, اور لوگوں کو حقوق دلواتے اس نے اپنی جان دے دی. جی, تو اور میں کہ یار لائرز کمیونٹی میں پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کھڑا ہو سکے. تو میں نے اپنی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا, ٹھیک ہے سر. تو جب ان کو پتہ چلا تو ٹو مائی اٹر سرپرائز, اور انہوں نے خیر مجھ سے پھر رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ آئیں. میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جب آپ کا نام آیا, اور میں تو نفل پڑھوں گی شکرانے کے. اور خیر پھر انہوں نے, جب ظاہر ہے ان کو تھوڑا بہت میرے حوالے سے پتہ ہی تھا, تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہ جی نہیں لگتا. تو کہتے ہیں کیونکہ 14 وکلاء کم و بیش 14 وکلاء جو ہیں, کہتے ہیں جی ہم سے کمٹ کر کے بعد میں جو ہے وہ ریزائل کر کے.
تو آپ تو ایسے نہیں کریں گے. میں کہ جی نہیں, میں تو انشاءاللہ بھی جب آپ کے پاس آ گیا ہوں, جب میں نے ایک چیز سے حامی بھر لیا تو میری زندگی رہی تو میں اس کو ضرور نبھاؤں گا. تو پھر ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف کیس کی پیروی نہیں ہے, اس کیس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ ہے ہم اس کا بھی آپ کو اختیار دیتے ہیں. اچھا شوق صاحب, تو کوئکلی کیونکہ حقیقت میرے ہے پاس مجھے بڑا اس تھوڑا وقت ہے, آئی ایڈمائر دا اسپرٹ, لیکن بڑا تھوڑا وقت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ارشد شریف کے قاتل کبھی پکڑے جائیں گے یا بے نقاب ہوں گے؟ دیکھیں مبشر صاحب, یہ بڑا نا ایک کمپلیکس قسم کا کیس ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی کنسپائریسی جو بھی ہیچ کی گئی وہ پاکستان میں ہوئی, اس کی ایگزیکیوشن کینیا میں ہوئی, پھر درمیان میں انٹرویننگ کچھ دن ہیں جو دبئی سے ریلیٹڈ ہیں. نو ڈاؤٹ اس پہ یہ بڑا ٹیکنیکل اور مشکل کام ہے, لیکن میں مور دین سرٹن ہوں کہ جو ملزمان ہیں ان کی نشاندہی ہو جائے گی. اب ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بٹ نشاندہی ضرور ہو جائے گی. نشاندہی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر آپ یہ کر لیں شوکت عزیز صدیقی صاحب, اور جو بھی عدالت یہ کرے گی اس کو بھی سلام. لیکن امید ہے کہ عدالتیں اب اپنا تعین تھوڑا سا سیدھا کر لیں تاکہ آئین اور قانون جو ہے اسی کی بات ہو اور ضمیر کی اور اخلاقیات کی باتیں نہ ہوں. کیونکہ مجھے پہلے بھی شوکت صاحب اپنے ضمیر کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جج صاحب نے سزا سنا دی. میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا ضمیر کیوں کہہ رہے ہیں بھائی, آپ قانون کے مطابق بات کریں. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے, آگ بگولا ہو گئے. خیر, ہم تو روز بھگتتے ہیں, یہ روز عدالتوں میں بھگتتے ہیں. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پاکستان جو ہے اب اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک دفعہ اس آئین کی ہر چیز کی تشریح بھی ہونی ہے اور اسے کھیلنے والوں کی بھی تشریح ہونی ہے. اگر اسمبلی توڑی جا سکتی ہے ایک قلم کے سگنیچر سے کسی کی خواہش کے اوپر, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یا اس کو شامل ہونے کے بعد ریزولوشن آنے کے بعد اگر اس کے اوپر 15 دن کے اندر ہیئرنگ نہیں ہوتی جو آئین کہتا ہے, اور 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے جا کے, تو اس کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیا جاتا وہاں پہ اس وقت, یا اس وقت کیوں نہیں سنا جاتا کہ جب بغیر کسی وجہ کے ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جو ہیں پوری نیشنل اسمبلی کو فارغ کر دیتے ہیں. اگر ان لوگوں پہ آئین کا اطلاق نہیں ہونا تو پھر کس پہ ہونا ہے؟ سوال یہی ہے آج کا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.